डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रही हैं। अब देखें इन टच पर दुआ जो खुदा को मुतहरिक करती है। आप सोचते होंगे आपकी दुआएं जवाब क्यों नहीं पाती। आपको कुछ हवाले याद होंगे और आप खुदा से बात करते हैं, लेकिन किसी तरह आपकी बहुत सी दुआएं जवाब नहीं पाती। कोई तो वजह ज़रूर होगी। आपने सोचा क्यों? क्या आपने सवाल पूछने के लिए अपनी ज़िंदगी को देखा? क्या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से खुदा मेरी दुआओं का जवाब नहीं देता? क्या आपने सोचा कि आप किस खुदा से अपनी दुआएं मांग रहे हैं? आप कहते हैं हर कोई खुदा पर यकीन रखता है, हर कोई सच्चे वाहिद खुदा पर ईमान नहीं रखता, और बहुत से लोग एक खुदा से दुआ करते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि खुदा उनकी दुआओं का जवाब देगा। और जब जवाब नहीं मिलता तो आप दुआ करना छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि बाइबल ठीक नहीं है। देखिए, बाइबल शुरू से लेकर आखिर तक सच है। तो इस पैगाम को गौर से सुने, क्योंकि ये मुमकिन है कि आपको इन वजूहात में से एक का पता चल जाए जो आपकी दुआओं का जवाब ना मिलने का बायस है। तो आप देखें, अमाल 12वां बाब, और ये एक जाना पहचाना हवाला है और हम इसकी चंद आयत पढ़ेंगे। हम शायद इस बाब का ज़्यादातर हिस्सा देखेंगे। पहली आयत से शुरू करते हैं। लिखा है, करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। और ये ईद फतीर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादे से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। पस कैद खाने में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। अब याद रखें, कलीसिया खलूस के साथ खुदा से दुआ कर रही थी। क्या आप कह सकते हैं कि आप खलूस से दुआ करते हैं? या आप कहते हैं मैं नहीं जानता ये खलूस से है या नहीं, लेकिन मैं दुआ करता हूं। खैर, देखें यहाँ क्या हो रहा है और शायद आप अपनी दुआया ज़िंदगी के बारे में कुछ दरियाफ्त करें। तो हेरोदिस ने याकूब को मार डाला था और ये यहूदियों को मुतमईन करने के लिए लग रहा था जो मसीहियों से नफरत करते थे। और इस तरह फिर उसने सोचा कि उसने काम किया है, तो उसने पतरस को गिरफ्तार करके जेल में डाला। तो पतरस अब जेल में है और उसकी मौत करीब है। ये वाज़ेह था कि वो उसे कत्ल करने का इरादा रखता था, कि वो उसे लोगों के सामने लेकर आएगा और उससे तलवार से मार डालेगा, जैसा उसने याकूब के साथ किया था। और उसने सोचा कि इन मसीहियों को मारकर वो यहूदियों को मुतमईन करेगा। और नतीजा ये निकला कि मसीही इकट्ठे हो गए। कलाम कहता है मरियम के घर में, और वो वहाँ पतरस के लिए दुआ करने को इकट्ठे हुए। अब याद रखें, शायद याकूब को बगैर पेशगी इतला के मारा गया था, और इस तरह यहाँ पर पतरस है, उनका रहनुमा जो मारा जाने वाला था। वो जानते थे वो मारा जाएगा और वो दुआ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसके साथ किसी हद तक जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि याकूब पहले ही मर चुका था और वो जानते थे कि किस तरह उसे रोमियो ने कैद किया था। और वो खुदा से दुआ कर रहे थे कि खुदा पतरस को रिहा करे। और हम यहाँ चंद और आयत देखते हैं और हम 6ठी आयत से फिर पढ़ते हैं। 6ठी आयत से यूं मरकूम है, और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों के साथ बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाने की निगहबानी कर रहे थे कि देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ीं। फिर फरिश्ते ने उससे कहा, कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया और ये न जाना कि जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ।
بس وہ پہلے اور دوسرے حلقے میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا۔ بس وہ نکل کر کوچے کے اس سرے تک گئے اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اور پطرس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی۔ تو اب اس پر غور کریں۔ دو الفاظ ہیں جنہوں نے میری توجہ حاصل کی جب میں نے اسے پڑھا، اور میں نے اسے کئی بار پڑھا۔ اگر آپ 5ویں آیت پر واپس جائیں تو دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ بس قید خانے میں پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ اب سنیں، بدل و جان کلیسیا دعا کر رہی تھی خدا سے، اور یہ دو الفاظ نکل کر سامنے آتے ہیں خدا سے۔ اگر میں پوچھوں کہ آپ جس خدا سے دعا کرتے ہیں وہ کون ہے؟ اکثر جو ایماندار ہیں کہہ سکتے ہیں میں ایک سچے خدا سے دعا کرتا ہوں، جب میں دعا کرتا ہوں وہی ہے جس کے بارے میں میں سوچتا ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو دعا کرتے ہیں، جو ضروری نہیں کہ ایک واحد سچے خدا سے دعا کرتے ہوں۔ میں نے دریافت کیا ہے جب میں کسی ایسے شخص سے بات کرتا ہوں جو کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں جانتا اور دعا کی بات کرتا ہے، میں پوچھتا ہوں آپ کس سے دعا کرتے ہیں؟ میں صرف خدا سے دعا کرتا ہوں۔ اچھا، تو پھر یہ خدا کون ہے؟ دیکھیں، یہ وہ خدا ہے جس سے میں دعا کرتا ہوں، اور جتنا زیادہ آپ ان سے بات کرتے ہیں آپ دریافت کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے ذہنی طور پر اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اور یہ خدا ان کے ساتھ اس بارے میں متفق ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، کیسا لباس پہننا چاہتے ہیں، کیا پینا چاہتے ہیں، کس قسم کے جنسی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہاں میں خدا پر یقین رکھتا ہوں، میں اس سے دعا کرتا ہوں۔ آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اب آپ ذاتی ہو رہے ہیں، میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا، وہ نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ خدا نہیں ہے۔ وہ ایک خدا ہے جسے انہوں نے اپنے ذہنوں میں بنایا ہے، لیکن سنیں، وہ نہیں بتائیں گے۔ وہ پاک ہے، راست باز ہے، انصاف کا خدا ہے، وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ اس دیوتا کی بات کرتے ہیں جس نے اپنی خواہشات کو ان کی خواہشات کے مطابق بنایا ہے، جس طرح وہ رہتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ خدا سے دعا نہیں کر رہے ہوتے، تو کوئی کہتا ہے ایک مسیحی کس قسم کے خدا سے دعا کرتا ہے؟ دیکھیں، اگر کسی کے پاس ان گھریلو دیوتاؤں میں سے کوئی ایک ہے تو یہ ایک حقیقی خدا ہے۔ دیکھیں، یہ وہ خدا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، وہ خدا جس نے اس دنیا کو سیلاب سے تباہ کیا، وہ خدا جس نے ہمیں 10 احکام دیے، وہ خدا جس نے یرو کی دیواروں کو گرا دیا، وہ واحد خدا جس نے داؤد کو زبور دیے، وہ خدا جس نے ہمیں یسایہ، یرمیہ اور دانیل جیسے نبی دیے، وہ خدا جس نے ہمیں خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا اور ہمارا نجات دہندہ دیا۔ اب اگر یہ وہ خدا نہیں ہے جس سے آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کا اپنا بنایا ہوا خدا ہے جو کام نہیں کرے گا۔ وہ ایک پاک خدا ہے، وہ ایک راست باز خدا ہے، کامل خدا ہے، ایسا خدا جو دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے، جو ہم سے غیر مشروط محبت کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن وہ ایسا خدا ہے جو گناہ کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ گناہ ان لوگوں کو تباہ کرتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ خدا نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی خدا نہیں، آپ کے پاس اپنا بنایا ہوا خدا ہے۔ آپ کے پاس ایسا خدا ہے جو آپ کے مطابق ہے، جو آپ سے کوئی وعدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہم کلام کے مطابق کہہ سکتے ہیں بدن سے غیر حاضر خدا کے ساتھ موجود۔ آپ اپنے خدا کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں، میں بس غائب ہو جاؤں گا، ایسا نہیں۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ خدا محبت کا خدا ہے، وہ سب سے یکساں سلوک کرتا ہے، جی نہیں۔ آپ اپنے خدا کے بارے میں ہر طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ فیصلے کی بات نہیں کرتے، آپ صداقت کی بات نہیں کرتے، آپ فیصلے کے دن کی بات نہیں کرتے، آپ پاک خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی بات نہیں کرتے، آپ زندگی کے حساب کی بات نہیں کرتے، آپ جہنم کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ آپ فردوس کی تھوڑی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں ہر کوئی وہاں جائے گا۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ جی نہیں۔ تو دیکھیں، آپ کا خدا آپ کے لیے خدا ہے، لیکن آپ کا خدا آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔
اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، کیونکہ یہ آپ کے تخیل کا دیوتا ہے۔ خدا جو ایک حقیقی ابدی خدا ہے، وہی خدا ہے جس سے متعلق ہم نے چند لمحے پہلے بات کی۔ یہ وہ خدا ہے جس نے ہمیں 10 احکام دیے اور بائبل میں موجود تمام لاجواب کلام عطا کیے۔ اب آپ سے پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کس خدا سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ سچے خدا سے دعا نہیں کرتے تو آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مسیحی پطرس کی قید کی خبر سن کر اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ اس کے لیے دعا کر رہے تھے اور شفاعت کر رہے تھے، اور دلچسپ بات ہے جب آپ اس حوالے کو دیکھتے ہیں اور اس بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ کیا ہونے کے لیے تیار ہو رہا تھا، یہاں تک کہ انہیں دعاؤں میں بھی تھوڑی جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی، اور اگر میں ان میں سے ایک ہوتا، تمام انسانی نقطۂ نظر سے پطرس دیکھیں کل مارا جانے والا تھا، یعنی پطرس کے لیے کل یوم مرگ تھا۔ وہ مریم کے گھر میں جمع ہو کر دعا کرنے لگے اور وہ خدا کو پکار رہے تھے کہ کوئی غیر معمولی کام کرے، ان کے لیے کوئی زبردست کام کرے، کیونکہ ان کے لیے یہ بہت معنی رکھتا تھا، اور پطرس کا مارا جانا ان کے لیے ایک مکمل تباہی ہوتا۔ سوچیں کہ کلیسیا میں کیا ہو رہا تھا۔ تو ہم نے چند لمحے پہلے یہاں پر دیکھا کہ کیا ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں پطرس جیل میں ہے، خدا اپنے فرشتے کو وہاں پر بھیجتا ہے اور اسے باہر لے جاتا ہے۔ پھر وہ مریم کے گھر جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا وہیں سب دعا کر رہے ہیں۔ دروازے پر دستک دیتا ہے، اور پھر ایک نوجوان عورت دروازے پر آتی ہے۔ جب اس نے پھاٹک کی کھڑکی کھٹکھٹائی تو ردی نام ایک لونڈی آواز سننے آئی، اور پطرس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے پھاٹک نہ کھولا، بلکہ دوڑ کر اندر خبر کی کہ پطرس پھاٹک پر کھڑا ہے۔ اب اس نے اس کی آواز سنی، لیکن اس نے پھاٹک نہیں کھولا۔ وہ پیچھے کی طرف بھاگی اور کہا پطرس کھڑا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ پطرس نہیں ہو سکتا، شاید کوئی فرشتہ ہو، اور وہ اب تک باہر کھڑا اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یعنی وہ پورے جوش کے ساتھ اس کی آزادی کے لیے دعا کر رہے تھے، اور اس نے اسے آزاد کر دیا، اور اب وہ وہاں پر بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسے ایمان کی وہاں پر نشاندہی کرتا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا تو دیوانی ہے۔ اب غور کریں، وہ اس کی رہائی کے لیے دعا کر رہے تھے، اور جب اس نے کہا وہ دروازے پر کھڑا ہے، انہوں نے کہا تو دیوانی ہے۔ لیکن وہ یقین سے کہتی رہی، مگر پطرس کھٹکھٹاتا رہا۔ اب وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بس خدا نے ان کی دعا کا جواب دیا۔ ہم یہاں دیکھیں گے اور اسے بار بار کہیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اسے نظر انداز کریں۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ خدا سے دعا کر رہے تھے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو خدا سے دعا کرتے ہیں؟ کتنی بار گھٹنا نشین ہوتے ہیں اور خدا سے اس بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں جس بارے میں آپ کو فکر ہو، اور پھر آپ اپنے شوہر، بیوی، بچوں، مالی معاملات کے بارے میں دعا کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں آپ کسی اور چیز کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ دراصل آپ نے پوری دنیا کے بارے میں دعا کر لی اور پھر اٹھ کر چلے گئے، اور تقریباً 2 گھنٹے بعد کوئی کہتا ہے آپ نے کس بارے میں دعا کی ہے؟ میں نے بہت سی چیزوں کے بارے میں دعا کی ہے۔ جب آپ خدا سے دعا کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس چیز کے بارے میں دعا کی ہے۔ اب غور سے سنیں، اب ہوتا کیا ہے، ہم اپنے ذہن کو خدا سے دعا کرنے کے لیے لگاتے ہیں اور اسی کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اور ہم دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگلی چیز جو آپ جانتے ہیں، ہم کسی اور چیز کی طرف چلے جاتے ہیں اور خدا اس سارے معاملے میں گم ہو جاتا ہے، اور آخر میں ہم کہہ دیتے ہیں یسوع کے نام میں آمین۔ یہ بھی نہیں جانتے اس کا مطلب کیا ہے، یسوع کے نام میں آمین۔ تو ہماری اتنی دعا فائدہ مند نہیں ہوتی۔ ہم خدا سے دعا نہیں کرتے۔ میں اپنے مالی معاملات کے بارے میں خدا سے دعا کر رہا ہوں، اپنے شوہر یا بیوی کے بارے میں خدا سے دعا کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یعنی وہ ہماری دعا اور ہماری سوچ میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر ہم ہر قسم کی چیزوں میں بہہ جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا، اور بعض اوقات یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کہا تھا۔ لیکن خدا سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر۔ میں اس بارے میں آسمانی باپ سے دعا کرتا ہوں، اور میں دعا کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا اور کسی اور چیز پر اتروں گا اور بھول جاؤں گا کہ میں کس سے دعا کر رہا ہوں اور وہ کیسا ہے۔ جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو خدا کو عزت ملتی ہے۔
جب اس سے بات کرتے ہیں تو وہ تعظیم کے لائق ہے، وہ ہماری دعا سننے اور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا اور تمہیں وہ عظیم چیزیں دکھاؤں گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ اگر وہ بحر کلثم کو الگ کر سکتا ہے، یرو کی دیواریں گرا سکتا ہے، 10 احکام دے سکتا ہے، تو وہ ہماری کسی بھی دعا کا جواب دے سکتا ہے جو اس کی مرضی اور ہماری زندگی کے لیے اس کے منصوبے کے مطابق ہو۔ اور پھر آپ اس پر غور کریں کہ کلیسیا دل و جان سے دعا کر رہی تھی، تو اس کے لیے دل و جان سے دعا کی جا رہی تھی۔ دل و جان سے دعا کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جوش کے ساتھ، احساس کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، دل و جان سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ اپنے بچوں سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں؟ یقیناً کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پورے دل کے ساتھ۔ جب میں خدا کے ساتھ دل و جان کی بات کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں اس کے کلام کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور ہم اپنی دعا میں کلام کا حوالہ دیتے ہیں خدا کو کسی چیز کی یاد دلانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ اس نے ہم سے کیا وعدہ کیا ہے جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں۔ تو دل و جان سے دعا کرنا، جب یسوع صلیب کا سامنا کر رہا تھا تو دیکھیں لوکا 22ویں باب میں وہ دعا کر رہا تھا، وہ پورے جوش کے ساتھ دعا کر رہا تھا، یعنی وہ تڑپ رہا تھا۔ اور میں حیران ہوں کہ آخری بار کب ہوا جب آپ ایمانداری سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس طرح دل و جان سے دعا کی، یعنی آپ نے پورے دل کے ساتھ دعا کی۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند میں وہ کروں گا جو تو مجھ سے کرنے کو کہے گا۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے خداوند یسوع کے نام میں۔ اور اس طرح سے جوش کا مطلب ہے کہ اپنے پورے دل سے۔ اور ہم اکثر کہتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر ہمارا مطلب یہ نہیں ہے، اگر میں کسی کو بتاؤں کہ میں ان کے لیے دعا کروں گا تو مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں یاد دلانے کے لیے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ان کے لیے دعا کروں گا۔ تو اس طرح سے کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ آپ ایک فہرست بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدا کچھ کرے، بہت سی چیزیں ایک بار آپ اس کے پاس لے آتے ہیں، ایسا نہیں، کیونکہ بعض مسائل اور حالات کے لیے خدا کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دینے کے لیے حالات کو ترتیب دے۔ اگر آپ ایک بار دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے میری دعا کا جواب نہیں دیا، آپ نے اسے دعا کا جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیا، وہ آپ کی دعا کا جواب دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اگر آئندہ آپ کے پاس کوئی درخواست ہوگی تو آپ کو یاد دلایا جائے گا۔ وہ کہتا ہے مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ اب آپ غور سے سنیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی فہرست موجود ہے؟ اگر آپ اپنی دعائیا زندگی اور لوگوں کے بارے میں سنجیدہ ہیں جن کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، تو آپ کو ایسا کرنا ہوگا، آپ کو یاد دلانا ہوگا کہ جب تک خدا حالات تبدیل نہ کرے آپ دعا کرتے رہیں۔ اس لیے میں فہرست بناتا ہوں۔ آپ کہیں گے کیسی فہرست؟ آپ صرف دعا کی فہرست اوپر رکھیں اور اسے وہاں لکھ دیں۔ آپ نام کو نیچے لکھیں، اور اچھی بات جو مجھے کافی عرصہ پہلے معلوم ہوئی کہ تاریخ لکھیں کہ اس دن میں نے آغاز کیا تھا۔ یہ 3 دن ہو سکتے ہیں جب جواب ملا، آپ اس تاریخ کو وہاں لکھ لیں۔ یہ 3 دن ہو سکتے ہیں، 6 مہینے ہو سکتے ہیں، یا اس سے بھی طویل وقت ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ جن کے لیے میں نے دعا کی، میں اب بھی ان کے لیے کوئی تاریخ نہیں لکھ سکتا، لیکن میں اب بھی اس شخص کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ خدا انہیں کسی طرح سے بدل دے اور ان کی زندگی کی جو بھی ضرورت ہے انہیں فراہم کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں دل و جان سے دعا کر رہا ہوں کیونکہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں؟ مجھے اس کی پرواہ ہے۔ ہر ایک کے لیے یکساں دعا نہیں مانگنا۔ جتنے لوگ زیادہ قریب ہوں گے ان کے لیے زیادہ دل و جان سے دعا کریں گے، آپ ان کے لیے زیادہ خلوص سے دعا کریں گے۔ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، یا کسی ایسے شخص کے لیے جسے آپ غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہ نہ کریں، اور جب لوگ ایسا کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں وہ ایسا نہ کریں۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایسا مت کرو۔ اور جب وہ اس سمت میں نکلتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں خداوند انہیں ٹھوکر کھانے دے، گرنے دے، انہیں چوٹ پہنچنے دے، جو بھی ضروری ہو، بس انہیں زندگی کی بربادی سے روک۔ خدا سے ان کو روکنے کی دعا کرنا میرے فائدے میں نہیں ہوگا، بس میں ان کی زندگی میں خدا کا کام دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح وہ کہتا ہے ہمیں دل جمعی سے دعا کرنی ہے۔ تیسری چیز جس پر میں توجہ چاہتا ہوں وہ دعا جو خدا کو متحرک کرتی ہے۔
जिस पर हम एक दूसरे से मुत्तफिक होते हैं और खुदा की मर्जी के साथ मुत्तफिक होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मेरे दिल पर किसी चीज़ का बड़ा बोझ है तो मैं यहाँ बैठे हुए किसी से बात करूँगा और मैं उस शख्स से कहूँगा ये वो चीज़ है जिसकी मुझे वाकई फ़िक्र है और आप मिलकर इसके बारे में दुआ करें। दुआ में मुत्तफिक होने के बारे में वो कहता है, अगर तुम में से दो शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करेंगे, यानी वो उसमें शामिल होते हैं, तो जितनी आपकी तकलीफ गहरी होगी, आपका दर्द उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा इम्कान है कि आप किसी को अपने साथ दुआ करने के लिए कहेंगे। न सिर्फ ये कि आपके लिए दुआ करें, बल्कि आपके साथ दुआ करें। तो कितने लोग दुआ या शराकतदार रखते हैं। कोई कहता है मुझे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत नहीं, आपको है। हम सबको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है कि वो हमारे लिए दुआ करें, हमें ख़बरदार करें कि हम गलत सिमत में जा रहे हैं। और बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आप इसके बारे में पुरयकीन हैं। और खुदा परस्त लोग मुझसे यूं कहते हैं, क्या आपको यकीन है कि ये सही काम है? हाँ, मैं उनसे कहूँगा और देखें, मैं मगरूर नहीं हूँगा। ठीक है, मुझे यकीन है नहीं। अगर आप ये सवाल करते हैं तो मैं कहूँगा, खुदावंद मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जहन में वाज़े कर, ताकि यकीनी हो जाए कि मैं सही सिमत में जा रहा हूँ और सही मकसद के तहत काम कर रहा हूँ। खुदा हमारी ज़रूरियात, दिल की ख्वाहिशात पूरी करने को तैयार होता है जब हम खुले जहन के साथ उसकी बात सुनने को तैयार होते हैं, उसके फरमाबरदार रहते हैं। तो आप में जो भी सबसे ताकतवर चीज़ है वो है दुआ करना। हमें दुआ करनी चाहिए, पूरे दिलो जान से खुदा से दुआ करनी चाहिए, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक दुआ करनी चाहिए। और बेहतरीन काम जो हम कर सकते हैं, आप गौर करें, ये हमारी मदद करता है, किसी और की मदद करता है कि हम किसी के साथ मिलकर दुआ करें, क्योंकि हम सबको अपनी ज़िंदगी का हिसाब देने की ज़रूरत है। जो जवाबदेह नहीं होना चाहिए उसमें कुछ ऐसा है जो कि उसमें नहीं होना चाहिए, इसलिए वो जवाबदेह नहीं होना चाहिए। जवाबदेही हमारे लिए एक सेफ्टी जोन है कि मैं क्या कहता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किसके साथ जाता हूँ और क्या खर्च करता हूँ। कोई कहता है मैं आज़ादी चाहता हूँ। आप ज़िंदगी की बर्बादी की आज़ादी चाहते हैं? कर्ज लेने की आज़ादी, उन लोगों के साथ ताल्लुकात की आज़ादी जिनके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। एहतसाब हम में से हर एक के लिए हिफाजती बाड़ है और खुदा जानता है हम सबको महफूज रहने की ज़रूरत होती है, उसकी मर्ज़ी और उसके रास्ते पर चलने में महफूज। तो उन दिनों में कलीसिया बेदार थी। वो सब इकट्ठे हुए, पतरस की रिहाई के लिए दुआ की, और जब वो रिहा हुआ तो वो हैरान हो गए। और पतरस उसके बाद तवील अरसे तक जिंदा रहा। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर दुआया जिंदगी को बयान करना होगा तो ये कैसा होगा? देखें, मैं रात को दुआ करता हूं, इससे आपका क्या मतलब है कि आप रात को दुआ करते हैं? मैं समझता हूं आप क्या कहते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ सोने से पहले रात को दुआ करते हैं तो यकीन जाने आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आप तकरीबन 2/3 हद तक सो चुके होते हैं और आपको आधे अल्फाज तो याद भी नहीं रहते कि आपने दुआ में क्या कहे थे। मुझे याद है, जिंदगी के अवाइल में मेरी माँ ने मुझे दुआ करना सिखाया, खुदावंद मैं सोने से पहले तुझसे दुआ करता हूँ कि तू मेरी रूह को महफूज रखना और मुझे बेदार करना। ये कुछ ना होने से बेहतर है, मगर ये बेहतरीन किस्म की दुआ है। हम इस पर अब हंस रहे हैं, लेकिन दुआ एक संजीदा काम है। उसके बेटे यसु मसीह के वसीले कादर मुतलक खुदा से दुआ करें, जो सलीब पर मर गया और आपके गुनाह के लिए जिसने अपना खून बहा दिया। अपनी ज़रूरतों के लिए, दूसरों के लिए, कौम के लिए दुआ करना एक संजीदा काम है। ना सिर्फ संजीदा काम है, बल्कि ये एक ताकतवर काम भी है। और दिलो जान से दुआ करने से लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली आती है और इस कौम में तब्दीली आ सकती है। और खुदा के लोगों को दुआ करने की ज़रूरत है।
اے باپ تیرا شکر ہو جب ہم دعا کرتے ہیں تو خوش ہوتا ہے. تو ہمیں سننے کے لیے تیار ہے, جواب دینے کے لیے تیار ہے, مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے, ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تو ہمیشہ تیار ہے. اور ہم آج ہی یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں. کوئی بھی شخص جو سن رہا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو, اگر ان کی دعاؤں کو شمار کرنا ہے تو انہیں سمجھنے میں مدد فرما. سب سے پہلے انہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے لیے اپنی زندگی کا ایک ذاتی عہد کرنا چاہیے جو دعا کا دروازہ کھولتا ہے اور اسے ممکن بناتا ہے. اور اس سے پہلے سب کچھ باطل ہے اور یہ صرف باتیں ہی ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کوئی بچ جائے, آج لوگ بچ جائیں. لیکن خدا تو ان کی زندگیوں میں اپنا راستہ اختیار کر, اور جو خود کو مسیحی کہتا ہے, جو یسوع کا نام لیتا ہے, تو ہم سب کی رہنمائی کر کے ہم دعا کرنے والے لوگ ہوں. یسوع کے نام میں ہم مانگتے ہیں, آمین. اگر آپ کو آج کے پروگرام سے برکت ملی ہے تو وزٹ کریں intouch.org پر. پوری دنیا میں مسیح کے ساتھ بڑھتے رشتے میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور مقامی کلیسیا کو مضبوط کرنا ان ٹچ ڈاکٹر چارلس اسٹینلے اور ان ٹچ منسٹریز کی پیشکش ہے. اور یہ پروگرام خدا کے فضل, آپ کی دعاؤں اور عطیات سے ممکن ہوا.